बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक बार फिर मैं एक नए मेहमान के साथ हार्ट टॉक में सरदार ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरी शख्सियत है वो गुजरांवाला कैंट पाकिस्तान के एक मरूफ मजहबी घराने से तल्लुक़ है उनका, और पेशे के लिहाज से एक बिजनेसमैन है, और वो बुनियादी तौर पर एक नज़रियाती जमात इस्लामी पाकिस्तान के रुकन हैं, और एक तलबा तंजीम से उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और दियारे गैर में भी अपने रोज़गार की तलाश में गए और वहाँ भी जाके जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे और पाकिस्तान में आके अपना ज़ाती बिजनेस शुरू किया। आज उनके साथ एक खूबसूरत गुफ्तगू होगी और इसके ऊपर एक तफसीली मामलात जो जमात इस्लामी के हवाले से होगी, मौजूदा हालात के ऊपर होगी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। और उनका नाम मोहम्मद अरशद सदीक चगताई है। तो उनसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप बुनियादी तौर पर क्या करते हैं और एक मजहबी जमात से आपका तल्लुक़ है। थोड़ा सा अपना ख़ानदानी पस मंज़र और जमाती पस मंज़र के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने इंतहाई दोस्त सरदार ताहिर महमूद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा तारुफ जो है वो अहले इलाका तक पहुँचे। मैं बुनियादी तौर पे मेरी तालीम जो है वो मैंने मास्टर किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा जामियातुल इमाम सऊदी अरब से मैंने लॉ ग्रेजुएशन की है। हमारा जो घराना है वो शुरू से ही मेरे वालिद साहब, उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था नज़रियाती तौर पे, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के मुलाजिम थे इसलिए अमली तौर पे वो जमात इस्लामी में उस तरह काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ज़हनी तौर पे नज़रियाती तौर पे हमने अपने घर से जमात इस्लामी की आवाज़ और जमात इस्लामी का नाम जो है वो शुरू से ही हमारे कानों में पड़ता था। 9th में जब मैं गया तो उस वक़्त मेरा तारुफ इस्लामी जमीयत तलबा से हुआ। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो भी थे, जनाब सलीम मिनाज साहब। वो जमीयत के साथ वाबस्ता थे और उनके तवस्सुत से, उनके ज़रिए से मेरा भी जमीयत के साथ तारुफ हुआ और फिर ज़िंदगी के शब व रोज़ इसी तहरीक के साथ हम वाबस्ता हो गए। मैट्रिक मैंने वाकएंड से किया। वालिद साहब चूँकि वापडा में मुलाजिम थे, बतौर एक्सियन वो रिटायर्ड हैं, और उसके बाद अभी पिछले साल 25 अक्टूबर 2020 को क़ज़ाए इलाही से उनकी वफ़ात हुई है। ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत दिन उन्होंने गुजारे हैं और बड़ी अच्छी यादें जमात इस्लामी की उनसे और उनकी जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता हैं। तो चूँकि सरकारी मुलाज़म थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रांसफ़र हो जाया करती थी, तो कभी एक साल कहीं पे होते थे, दूसरे साल कहीं पे। तो 9th मैंने यहाँ रावली कैंट से फेडरल पब्लिक स्कूल जो है FG हाई स्कूल वहाँ से किया, और उसके बाद मैट्रिक जो है वो वाकएंट स्कूल से, हाई स्कूल से मैट्रिक किया। लेकिन वो दौर था 77 का। 76 में मैंने मैट्रिक किया और 77 में गवर्नमेंट असगर माल कॉलेज रावलपिंडी, वहाँ मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया। तकरीबन 8-9 महीने पढ़ाई के बाद जो तहरीक थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेहाद की, जिसके सरबराह मुफ्ती महमूद साहब थे,
وہ شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں چھٹیاں ہو گئیں. تو وہ دور تھا جب تقریباً 8-9 ماہ کالجز بند رہے. تو ہم یہاں راہ والی واپس آئے تو فراغت تھی. تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ جامعہ عربیہ میں اگر ایڈمیشن لے لو تو اس اثناء میں دین جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے جتنی چھٹیاں ہیں. لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس علم کی طرف چلا گیا جو واقعتاً ہماری نجات کا اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے جو علم بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. پھر میں وہاں پڑھتا رہا. اس دوران میرا پھر جمعیت کے ساتھ مزید گہرا تعلق ہو گیا، مختلف ذمہ داریوں میں بھی رہا. لیکن اس دور میں جماعت اسلامی نے یہ طے کیا کہ جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جمعیت ہے، مدارس میں بھی اسی انداز سے طلبہ کی ایک تنظیم قائم کی جائے جو آلریڈی اس سے پہلے 1973 میں قائم تھی لیکن وہ غیر فعال ہو چکی تھی. تو ہمیں پھر موقع ملا کہ ہم اس تنظیم کو فعال کریں دوبارہ. 1978 میں ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا اور اس میں مرکزی سطح کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم نے ادا کی. جمعیت طلبہ عربیہ کے نام سے یہ تنظیم آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور پورے پاکستان میں ہر صوبے کے اندر یہ بڑی منظم علماء کے اندر اور دینی مدارس کے اندر یہ تنظیم موجود ہے. اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، میں اور میرے اس دور کے دوستوں کو، جن میں کچھ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی حیات ہیں، کہ ہم نے اس جمعیت کو ایک دستور دیا، جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کو. اسی دور میں ہم نے ایک ماہانہ میگزین مجلے کا جو ہے وہ ہم نے اجرا کیا المصباح کے نام سے، جو آج تک الحمدللہ جاری ہے. اور اسی طرح باقی جو تنظیمی معاملات تھے ان کو ہم نے، چونکہ ہماری تربیت اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے ہوئی تھی، تنظیمی معاملات کو ہم بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے ہمیں بڑی آسانی سے ہم نے جمعیت طلبہ عربیہ کو منظم کیا اور اس کو آگے بڑھانے کا ہمیں موقع ملا. آپ نے ایک مذہبی گھرانہ بھی تھا آپ کا، والد صاحب ذہنی طور پہ اسلامیات یعنی اسلامی نظریات کے مالک تھے. جی. آپ کو یہ پرابلم نہیں تھا جماعت اسلامی یا جمعیت کے اندر جانے میں کوئی مشکل نہ آئے؟ وہاں اس دور میں طلبہ سیاست بھی تھی اور مختلف کالجز میں طلبہ الیکشن بھی ہوا کرتے تھے. اس کے بعد اچانک یہ بین لگ گیا. جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بین لگا طلبہ کی سیاست پہ یہ اچھا تھا یا برا؟ اس کے حوالے سے دراصل جب طلبہ کی سیاست کی اجازت ہوتی ہے تو وہاں سے پھر اچھے نوجوان جو اس پاکستان کا فیوچر ہیں وہ نمایاں ہو کے باہر نکلتے ہیں. لیکن جب طلبہ تنظیموں کو بین کر دیا گیا تو اس سے پھر شر پسند عناصر جو ہیں انہوں نے سر اٹھایا اور پھر جو بھتہ لینے والے بدماش اور رسہ گیر ٹائپ لوگ جو ہیں وہ لیڈر بنے ہیں. اور جب سے وہ لیڈر ہماری سیاست میں آئے ہیں انہوں نے ہماری سیاست کی جو پاکیزگی ہے اور جو اخلاقی روایات تھیں اور جو ایک دوسرے کا احترام تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور آج اس کی انتہا ہے اس وقت جو ہماری سیاسی جو لیڈرشپ اس وقت گورنمنٹ میں ہے، یعنی ان میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی اپنے سے بڑے کا عمر کے لحاظ سے احترام جو ہے وہ اسے کرنا آتا ہو یا اپنے سے چھوٹے جو ہے اس کے ساتھ وہ ادب اور اخلاق سے پیش آتا ہو. اب پاکستان کے اندر اب دور کے لحاظ سے سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے. آپ کا جو نوجوانی کا دور تھا اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، ماشاء اللہ کا دور بھی تھا. جی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو زیادہ وسائل حاصل ہیں یا اس وقت کم تھے؟ میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے کہ سوشل میڈیا سے ہمیں فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوا.
ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارا دور جو تھا وہ لٹریچر کا دور تھا. ہم کتابیں پڑھتے تھے، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے تھے، تفاسیر اور احادیث کا مطالعہ کرتے تھے. لیکن آج سوشل میڈیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث کی پوسٹ آئی ہے، اس کو پڑھا نہیں ہے، آگے شیئر کر دیا اور یہی نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ. حالانکہ یہ اس سے نیکیاں نہیں ملتی. میری پختہ رائے ہے، جتنی دین کی مجھے سمجھ ہے، کہ نیکی کو پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ قرآن کا مطالعہ کیسے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، جب تک اس آیت کے اوپر ہمارا عمل پختہ نہیں ہو جاتا ہم اگلی آیت کی طرف نہیں جاتے. یہ ٹھیک ہے کہ علم کو پہنچائیں لوگوں تک، لیکن سوشل میڈیا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے فتنہ اور فساد بڑا ہے، اس سے اختلافات بڑے ہیں، اس سے خرافات بڑی ہیں. لیکن اس سے پازیٹیو کام بھی ہوئے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں. لیکن جو کتاب کا انسان کے ساتھ ایک تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ہم بگاڑ زیادہ آیا ہے اور اس کے فوائد کم لیے لوگوں نے جتنے اس کو لینے چاہیے. جی جی. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت سیاسی طور پر جماعت اسلامی کی، آپ کے بہت سارے کلیگ یا تو ایکٹیو نہیں ہے یا وفات پا گئے ہیں، آپ کے دوست احباب. موجودہ دور کے اندر جماعت اسلامی یا جمعیت کی آپ کیا پوزیشن سمجھتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کو اپنی پرانی قدریں بحال کرنا پڑیں گی. جماعت اسلامی، کوئی بھی جماعت، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ الیکشن جیت سکتا ہے تو یہ ناممکن. اس دور میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب عوامی سروے ہوا کرتے تھے اخباروں کے اندر. کسی بھی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ یا صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ جو سروے لیا ہوا کرتے تھے، اخبارات سروے کا اہتمام کیا کرتی تھی، اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ جی فلاں آدمی اتنے ووٹ لے کے اس حلقے سے جیت گیا ہے، لوگوں کی رائے آ گئی ہے. لیکن اس سروے میں بھی وہ لوگ شامل ہوا کرتے تھے جو اس کو پسند کیا کرتے تھے. لیکن کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات رزلٹ ایسا آیا ہے کہ وہ جو سروے میں جیتا ہوا ہے اس کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے. تو سیاست ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے، اس کے طریقے ہیں. ہمیں وہ طریقے جب تک اڈاپٹ نہیں کریں گے، افراد کے ساتھ ہمارا براہ راست رابطہ نہیں ہوگا، ان کے دکھ اور سکھ میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جو اکابر ہیں، اسلاف ہیں، مثلا جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نذیر شہید 1970 میں ڈیرہ غازی خان میں لغاریوں اور مزاریوں کے خلاف انہوں نے سیٹ نکالی ہے. تو وہ سیٹ اس قبائلی گرفت کے اندر، جو قبیلے کی گرفت تھی، وہاں سے اگر سیٹ نکالی ہے تو ایسے نہیں نکالی، وہ اپنے کام سے نکالی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی جماعت اسلامی کے چودھری اصغر گجر صاحب لیا سے، یعنی وہ دور جس میں نواز شریف اگر نے کہا 99 کا جو الیکشن جس میں وہ اس کی حکومت تھی، کہ درخت کو بھی اس نے کہا لوگوں کو ووٹ دو، تو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار تھے. نواز شریف کی اتنی مقبولیت کے باوجود چودھری اصغر گجر صاحب کو نہیں ہرا سکے. یہ تھی ان کی اپنے اس پروفیشن کے ساتھ جو سیاست ہے، جو کمٹمنٹ تھی ان کی، کہ پھر لوگوں کے ساتھ اتنا مضبوط رابطہ تھا، نہ لوگ کسی کے ڈرنے کی وجہ سے کسی نے اس کو چھوڑا اور نہ کسی لالچ میں آ کے اس کو چھوڑا. آپ کا بنیادی طور پر تعلق ایک دین سے ہے، آپ کیونکہ دین کے طالب علم بھی ہیں اور مذہب کے قریب تر بھی ہیں. یہاں پہ سیاست اور مذہب کو لوگ الگ الگ نظریات سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جو دیندار ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا، جو سیاست دار ہے وہ دینداری تو کر سکتا ہے لیکن وہ اس لیول کی نہیں کرے گا. کیا مذہب
سیاست کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے سیاست اس کا ایک جز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پرانی قوموں کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ سیاست یہ ہے کہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ نظام حکومت کو چلانے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ آج جس جھوٹ کا اور جس فراڈ کا اور جس دھوکے کا نام سیاست رکھ دیا گیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس سیاست کے قائل ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی۔ ہم اس سیاست کے قائل ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ ہم اس سیاست کے قائل ہیں جو حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں قائم کی۔ وہ سیاست ہی جماعت اسلامی اسی سیاست کا احیاء چاہتی ہے اور اسی سیاست کو اس ملک میں رائج کرنا چاہتی ہے۔ باقی جو لوگ اس ابہام کو پیدا کرتے ہیں کہ جی دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، تو ان کو میں یاد دلاؤں گا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا وہ شعر یاد رکھیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج ہمارے جن لوگوں نے دین کو سیاست سے الگ کیا ہے وہ اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جس چنگیزیت کا غلبہ ہے اور جو حکمران ہے اس وقت، اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر یا ماضی کے اندر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جماعت اسلامی کنفیوژن کا شکار اس وقت زیادہ ہے۔ کبھی وہ کسی اتحاد کا حصہ دار بن جاتے ہیں، کبھی وہ خود ایک تحریک کرنا شروع کر دیتے ہیں حکومت کے خلاف۔ پچھلے ادوار میں یہ بھی دیکھا کہ ایک صوبے میں حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ اس حکومت کے خلاف لشکر تان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کنفیوژن کی کیا وجہ ہے؟ جماعت اسلامی کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ یہ حکمت عملی اس کو کہتے ہیں، اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہم کون سا لاہ عمل اختیار کریں۔ جماعت اسلامی بالکل یکسو ہے کہ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ ہم اس حکومت کو حاصل کر کے ہم ان تمام خرابیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس حکومت تک پہنچنے کے لیے ہمارا جو طے شدہ راستہ ہے وہ جمہوری راستہ ہے اور انتخابات کا راستہ ہے۔ انتخابات کے راستے سے ہم اس حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے جو لاہ عمل ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے حالات کی نزاکت کی وجہ سے۔ بعض اوقات ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتحادی سیاست کے ذریعے حکومت تک پہنچنا ہے، لیکن اس میں ہمارے جب تلخ تجربات ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، اور حکومت جیتنے کے بعد وہ اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے، وہ لوگ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، وہ خواہ نون لیگ کی شکل میں ہو، خواہ پی ٹی آئی کی شکل میں ہو، اور خواہ ایم ایم اے کی شکل میں ہو۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جب دھوکہ کیا ہے، ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اس کو پورا نہیں کیا، اور اللہ کے جو نظام ہے، جو اللہ کے قوانین ہیں، جس میں سود کا قانون ہے اور سود لینے والے کے خلاف کو اللہ کے خلاف کھلی جنگ قرار دیا گیا ہے، سود کو لے کے سپریم کورٹ میں جانا اور اس کے لیے اپیل کرنا اور سپریم کورٹ سے ٹائم لینا، یہ جماعت اسلامی ایسے لوگوں کے ساتھ پھر تعاون کرنا جو ہے یا ان کے ساتھ کسی اتحاد میں جانا، وہ ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہر دور کے اندر جب اتحادی سیاست کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ہم چلیں گے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ جو ہے نا اتحادی سیاست، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو تشخص ہے وہ بھی مجروح ہوتا ہے اور ان کے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں پڑتے ہیں۔
اس لیے اب جماعت اسلامی نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اکیلے اس نظام کے خلاف لڑیں گے اور لوگوں کے ساتھ براہ راست جائیں گے، اور لوگوں کو بھی اب چاہیے کہ وہ جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کریں۔ جماعت اسلامی نے جتنی بھی لیڈرشپ اب تک ان کو دی ہے، اس میں کسی ایک کے اوپر بھی اگر کوئی کرپشن کا معمولی سا داغ بھی ہے تو وہ لائیں عوام کے سامنے، ہمارے سامنے بھی لائیں، ہم چیلنج کرتے ہیں عام لوگوں کو۔ جماعت اسلامی مولانا ابو علا مودودی رحمۃ اللہ ان کے امیر تھے، اس کے بعد میاں طفیل صاحب آئے، اس کے بعد اچانک جماعت اسلامی کے اندر ایک تبدیلی آئی قاضی حسین احمد کے روپ میں، جنہوں نے جماعت اسلامی کو مذہب کے ایک گروہ سے نکال کے ایک سیاسی تنظیم کے طور پر عوام کے سامنے 90 کے دور میں متعارف کروایا۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی اس کے بعد ایک دفعہ ایک تنازعات میں جماعت اسلامی پھنس گئی، وہ دوبارہ اسی ڈگر پہ اس چیز کو آگے فارورڈ نہیں کر سکے۔ ان کے وہ جو نائب تھے جماعت اسلامی وہ ہدف حاصل نہیں کر سکی جو قاضی حسین احمد صاحب چند سالوں کے اندر حاصل کیا، مقبولیت کا گراف کہاں سے کہاں لے گئے۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی حکمت عملی یا وہ جس سپیڈ سے وہ کام کر رہے تھے، کیا اس سپیڈ سے اگلے ان کے نائب جو بیک لوگ تھے وہ اس ماٹوں کو سمجھ نہیں سکتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک رفتار سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 1970 کا جو الیکشن ہے، اب یہ بعض چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے جن لوگوں نے ہرایا تھا وہ 1970 میں ہرایا تھا، اور 1970 میں ہمارے رزلٹ جو ہیں وہ تبدیل ہوئے، جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو دانستہ طور پہ نہیں آنے دیا گیا۔ یہ ملک بڑا عجیب ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا، لیکن اس کو چلانے والے شروع سے لے کے اب تک جو قائد اعظم کی جیب میں کھوٹے سکے تھے وہی اس حکومت اس ملک کو چلاتے رہے، اور آج بھی وہی کیفیت ہے۔ جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، وہ اتنی سچی سوچ ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ دنیا کی جتنی قوتیں ہیں، باطل قوتیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس تنظیم کے پاس پاکستان میں اقتدار آ گیا تو پھر پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو تقویت حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ جماعت اسلامی کے نظریاتی حلیف جو ہیں مختلف ممالک کے اندر، وہ اگر اکثریت میں بھی آ جائیں، تیونس میں وہاں کی جماعت اسلامی جیتی، ان کو زبردستی ہرا دیا گیا اور مارشل لا لگوا دیا۔ مصر میں اخوان المسلمون کے اوپر کتنے مظالم اور کس طرح آزمائش کے جو ادوار ہیں وہ ڈھائے گئے، اور ایک جو صدر ہے اپنا مصر کا جو جماعت اسلامی کا آیا، اس کو بھی 1 سال سے زائد نہیں چلنے دیا، مرسی، محمد مرسی۔ تو یہ ہمارے ملک میں وہ قوتیں جو اسلام کے خلاف ہیں وہ ہر سیاسی جماعت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ہر سیاسی جماعت کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہا کہ قاضی صاحب کا دور بڑا متحرک دور تھا۔ آپ ذرا حالات کا جائزہ لیں۔ قاضی صاحب جس دور میں جا کے امیر جماعت بنتے ہیں، اس وقت افغانستان کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ رشیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہوا ہے۔ کشمیر کے اندر آزادی کی جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پہ جا رہی ہے۔ تو اس میں جو قاضی صاحب کا کردار تھا وہ بڑا نمایاں ہو کے میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے آیا، اور جماعت اسلامی نے جس انداز سے، جانی اور مالی انداز سے، ان جہادوں کو جو ہم آج بھی ان کو جہاد سمجھتے ہیں، جہاد افغانستان جب رشیا کے خلاف تھا، اور جہاد کشمیر جو اب بھی جاری ہے، اس کے اندر جماعت اسلامی کا کردار جو ہے وہ لوگ برداشت نہیں کر رہے تھے، اور کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ اس کے اثرات جو ہیں ان کا فائدہ جماعت اسلامی کو۔ اس لیے
انتہائی طور پہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ بات کا سلسلہ دوبارہ سے یہیں سے ارشد صدیق چغتائی سے صاحب سے شروع کریں گے، اور ہارٹ ٹاک میں چھوٹا سا لیتے ہیں کہ آج جو میری مہمان شخصیت ہیں وہ محمد ارشد صدیق چغتائی صاحب ہیں، جو ممبر کنٹونمنٹ بورڈ حلقہ نمبر 6 سے ہیں، اور ان سے ایک تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے سیاسی، سماجی اور مذہبی حوالے سے۔ تو ارشد صاحب آگے جو صورتحال ہے، ملکی صورتحال کے اوپر آ جاتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن کے بعد لوگوں نے تحریک انصاف کو تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا کہ ملک کے اندر ایک نئی تیسری آپشن کے طور پر لوگ لے کے آئے، کیونکہ یہاں پہ ایک نظام چل رہا تھا، 2 جماعتی نظام، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ اچانک سے ایک تیسری پارٹی آئی اور اس نے آ کے پورے ملک کے اندر ایک نئی سوچ، نئی تحریک شروع کی۔ اس کے ساتھ چھوٹی اور مذہبی جماعتیں کچھ کافی عرصے سے تھیں، لیکن جو مقبولیت عمران خان صاحب کو ملی 2013 کے الیکشن کے بعد، تو لوگوں نے تبدیلی کے نام پہ 2018 میں ان کو ووٹ دیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو وعدے جو کر کے آئے تھے، جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جماعت اسلامی بھی اس وقت تحریک چلا رہی ہے حکومت کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے کیا صورتحال ہے، موجودہ صورتحال؟ دیکھیں جی، میں اس حوالے سے اس سے پہلے بھی بڑا کلیئر تھا، اور اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے بھی، اس لیے کہ 2 بڑے ہمارے ملک کے بہترین لوگ، جن میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، اس کو لانے والے کون ہیں، اور اس وقت سیاست میں اس کا نام و نشان نہیں تھا، اور کون سی عالمی قوتیں ہیں جو بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو سیاست کے میدان میں لائیں گی اور پھر پاکستان کی حکومت میں لائیں گی، اور وہ آ گیا۔ اس نے جو کمٹمنٹس کی تھیں وہ پوری تو دور کی بات، وہ تو عوام خود پوری طرح جانتی ہے، اور بالکل ہر آدمی جو ہے اس کے وہ بالکل واضح ہے اس حوالے سے کہ مہنگائی نے اس ملک کے عوام کا جینا جو ہے وہ مشکل بنا دیا، اور مہنگائی بھی اس انداز سے بڑھ رہی ہے کہ ہر روز کا ریٹ، پھر جتنے بھی مافیاز ہیں، خاص طور پہ دوائیوں کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر مافیا جو ہے وہ بن گیا ہے، کارٹلز بن گئے ہیں، اور وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اس ملک کو کھا رہے ہیں اور لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ تبدیلی یہی آئی ہے کہ یہ اس وقت جو رجیم اوپر قابض ہے اس ملک کے، وہ اس عوام کو اس حد تک بے بس کر دینا چاہتی ہے کہ ان کے بعد، اور پھر باقی تنظیموں کو، باقی جماعتوں کو بھی، کہ اس ملک کے اندر جتنا ٹائم ان کے پاس ہے یا وہ ان کو ملے، اور اگلا الیکشن وہ دھاندلی سے جیت کے تو پھر قابض ہو جائے اور کوئی قوت ان کے سامنے نہ ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ دوسرا جو میرے نزدیک سب سے بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں، یہ ہر ادارے کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کو انہوں نے ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے، کوئی سرکاری محکمہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عدلیہ کو یہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اور اعلیٰ عدلیہ کو انہوں نے اب ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہے،
اور مجھے خدشہ ہے کہ ان کا تیسرا ہدف جو ہے وہ پاکستانی فوج ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کو جو چیز کھٹکتی ہے وہ پاکستان کی جو قوت ہے وہ پاکستانی فوج ہے، اور ہمیشہ سے ہر ملک کی خواہش رہی ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی، کہ پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچایا جائے، ڈیمیج کیا جائے۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان جس کلمے کی بنیاد پہ ہمیں حاصل ہوا ہے وہی اللہ اس پاکستان کا محافظ بھی ہے، اور یہ انشاءاللہ باقی بھی رہے گا، اور جتنے بھی لوگ اس کے خلاف ناپاک عزائم لے کے آئے ہیں، خواہ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر، انشاءاللہ وہ ناکام اور نامراد ہوں گے، اور پاکستان کے ادارے بھی اپنی حفاظت خود کریں گے، اور اس سے بھی پاکستان کے عوام کی جان چھوٹے گی۔ جماعت اسلامی نے کشمیر جہاد کے اندر ہزاروں نوجوانوں کی قربانی دی، اور خدمت خلق کے نام پہ زلزلہ کشمیر ہو، پاکستان کے ہر مشکل وقت میں جماعت اسلامی نے کے کارکنان نے رکن نے اور ان کے مہیر حضرات نے دل کھول کے احتیاط بھی دیے۔ اس کے باوجود کشمیر الیکشن میں عرصہ دراز سے جماعت اسلامی حصہ لے رہی ہے، کبھی اتحاد کر کے کبھی سنگل، اس دفعہ بغیر اتحاد کے غالب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو کیا جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، ان سے باقی تمام معاملات کر لیتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جہاد کشمیر ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم کشمیر کو اپنی شارک سمجھتے ہیں، اور میری اپنی تمنا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ سعادت کی زندگی ہو، اور میری موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہو۔ باقی رہ گئی الخدمت کی بات، تو جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر بے لوث عوام کی خدمت کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ لیکن ہم نہ جہاد کشمیر کی وجہ سے اور نہ لوگوں کی خدمت کے بدلے میں ہم ان سے ووٹ کے طلبگار نہیں ہیں۔ ہم اپنی اس نیکی کو جو ہم جہاد کشمیر کے حوالے سے کر رہے ہیں یا جو الخدمت کے حوالے سے کر رہے ہیں، ہم اپنی ان نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، سیاست میں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں اور برملا علی اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے تو ہم جس طرح آپ ہمیں اپنا مال دیتے ہیں لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے، اور ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح جس دن آپ ہمیں ووٹ دیں گے، ہمیں اقتدار دیں گے، انشاءاللہ پوری ایمانداری کے ساتھ ہم آپ لوگوں کی خدمت بھی کریں گے، اور آپ لوگوں کو جو حقوق غصب کر دیے جاتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ جماعت اسلامی کو اقتدار دیں گے تو پھر یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اچھا صاحب، اب آپ کے موجودہ حلقہ وارڈ نمبر 6 کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ کینٹ کے اوپر آتے ہیں، مقامی سیاست کے اوپر۔ جیسے ملکی سیاست میں بھی بہت سے دوست، بہت سے بڑے بڑے لوگ بچھڑ گئے، ان کا وقت پورا ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح آپ کے بھی ایک درینہ دوست، آپ کے والد صاحب اور ڈاکٹر محمد یوسف طارق صاحب، ایسے لوگوں کا خلا پر کرنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا، جی بے شک، اور سیاسی حکمت عملی بنانے میں بھی۔ اب موجودہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے الیکشن کا، اس کے اندر آپ امیدوار ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اگر جماعتی طور پر یہ الیکشن ہوئے تو آپ امیدوار ہوں گے جماعت کے، اگر غیر جماعتی ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا وڈرا ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جماعت نے یہ طے کیا ہے کہ جماعتی الیکشن ہو یا غیر جماعتی، ہم نے اس الیکشن میں حصہ لینا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہر بلدیاتی الیکشن میں اور ہر قومی الیکشن میں اور صوبائی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا، کیونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ، ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے جمہوری طریقے سے اپنے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے۔
میں نے ایک بات پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہم یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی یکسوئی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی خرابی ہی اصل خرابی، اور اس خرابی کو وہاں پہنچ کے دور کیا جا سکتا ہے، حکومت میں پہنچ کے اس خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے، باہر رہ کے اس کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ سیاست میں آتے ہیں دو مقصد کے لیے، جی، شہرت کے لیے اور دولت کے لیے۔ آپ ایک مذہبی آدمی ہیں، آپ سیاست میں کس لیے آ رہے ہیں؟ عملی سیاست کے اندر لڑنے کے لیے، دولت کے لیے آگے کہ آپ کو ذریعہ یا معاش میں اضافہ ہوگا، یا شہرت کے لیے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں ان کو ان دونوں چیزوں کی ہوس نہیں ہوتی، نہ وہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں اور نہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں عبدالستار افغانی مرحوم کی اور نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب مرحوم کی، جو میئر کراچی رہے ہیں، اور یہ دونوں کراچی کے میئر رہے ہیں۔ سید منور حسن کی، جو ہمارے امیر تھے اور پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، کچھ عرصہ پہلے، 1 سال ہوا تقریباً۔ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے گھر کیا تھے۔ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں سید منور حسن، نعمت اللہ صاحب کراچی جیسے بڑے شہر کے میئر رہے ہیں، عبدالستار افغانی ایک چھوٹا سا گھر ہے ان کا، وہی جو آبائی تھا، اور بچے ان کے ایک میڈیکل سٹور پہ کام کرتے۔ ہم سیاست میں خدمت کے لیے آئے ہیں اور چیلنج سمجھ کے آئے ہیں، اور ہم اس خدمت کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس خدمت میں ہمیں نہ لوگوں سے احسان کا بدلہ چاہیے اور نہ ہمیں شہرت چاہیے۔ جماعت اسلامی کے امیر زون نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے وارڈ نمبر 6 کے اندر جماعت اسلامی کے پیغام کو اور جماعت اسلامی کی آواز کو ہر گھر تک پہنچانا ہے، اور ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، انشاءاللہ آپ کے جو مسائل اس کنٹونمنٹ بورڈ میں حل اس سے پہلے نہیں ہوئے اور نہیں ہو رہے، اور آپ کے حقوق اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں کنٹونمنٹ بورڈ جو ادا نہیں کر پا رہا، یا آپ کے پہلے نمائندے ان حقوق کو وہاں سے حاصل نہیں کر پا رہے، انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی کے پرچم تلے ہم ان حقوق کو آپ کو لے کر دیں۔ ارشد صدیق چغتائی صاحب سے بات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، اور ارشد صدیق چغتائی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پہ، جو آپ کا علاقہ ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہے۔ یہاں پہ برادری کی سیاست ہے، آپ کی تو آپ کے حلقے میں اب برادری نہیں ہے، اور پیسے کی سیاست ہے۔ تو آپ پیسہ لگائیں گے، یا برادری آپ کی تو ہے نہیں اس حلقے کے اندر، نہ ہونے کے برابر ہے، تو کیسے آپ اس الیکشن میں جیتنے کی کوشش کریں گے؟ جی دیکھیں، جماعت اسلامی جو ہے اس کے اندر نہ برادری ہے نہ پیسہ ہے۔ جماعت اسلامی کا ہر برادری سے تعلق رکھنے والا اس کا ممبر بن سکتا ہے، جس طرح ہر برادری سے تعلق رکھنے والا ایک جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، پھر وہ برادریوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر برادری ایک پہچان کے لیے ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تم کو گروہوں کے اندر اور برادریوں کے اندر پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہو، تمہارا تعارف ہو، لیکن
اللہ کے نزدیک مکرم اور بہتر کون ہے؟ جو تقوی میں سب سے بہتر ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بلال حبشی ایک غلام زادے تھے، لیکن ان کا مقام کتنا بلند اور کتنا اعلیٰ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کے اندر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پچھلا الیکشن جو تھا اس کے اندر پیسہ بھی چلا، ڈالر چلے، اور اس دفعہ بھی وہی صورتحال ہونی ہے۔ ایک امیدوار آپ کا ایسا ہے جو عرصہ دراز سے ان کی ایک یہاں پہ برادری بھی موجود ہے، پورا گاؤں ہے ان کا۔ اسی طرح آپ ہیں، جیسے اور امیدوار ایک دو ہیں جن کا بنیادی طور پر اس وارڈ سے پرانا تعلق نہیں ہے، کافی عرصے سے کئی دہائیوں سے آپ یہاں آباد ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سیاست کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہم پرانے لوگ ہیں، ہمارا باؤ اجداد یہاں سے رہنے والا ہے، تو اس چیز کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے طاہر بھائی کہ ہم نہ تو دولت دے کے ووٹ لینا چاہتے ہیں، اور نہ ہم جتنے یہ جو آپ بندھن بتا رہے ہیں اس بندھن کا کسی کو حوالہ دے کے تو ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہچان پورا علاقہ جانتا ہے ہمیں، 1994 سے ہم یہاں آباد ہیں، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 26-27 سال ہو گئے ہیں اس جگہ پہ ہمیں۔ ہمارے حوالے سے آپ سروے بھی کر سکتے ہیں، لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے انشاءاللہ بدترین جو مخالف ہیں وہ بھی اس بات کا ضرور اعتراف کریں گے کہ ہم نے آج تک نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور کسی کے ساتھ کوئی غلط کوئی کام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے۔ ہم نے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی ہے اور فی سبیل اللہ خدمت کی ہے، تھانے کچہری کا معاملہ ہو یا ان کے اور جو مسائل ہیں، جس طرح کی بھی معاونت ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم نے یقیناً کی ہے، اور ہم آج بھی جو ان سے تقاضا کرتے ہیں، اور میں الحمدللہ اس بات کا اعتراف کرنا برملا اعتراف کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے۔ اب وہ آج سے 10 سال یا 5 سال پرانا دور نہیں رہا کہ جب لوگ چند روپوں کی خاطر انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا اور اپنا ووٹ بیچ دیا۔ میرا خیال ہے کہ لوگ اب اس چیز کو ریئلائز کریں گے اور اپنے حقیقی نمائندے جو ہیں ان کا انتخاب کریں گے، اور دیکھیں گے اپنی یاری دوستیوں کو بھلا کے، برادریوں کو بھلا کے اور اپنے سیاسی تعلق کو بھی بھلا کے وہ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جن کو وہ واقعتاً اپنا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی نمائندگی جو ہے اس کا حق ادا کر سکتے۔ لوگ یہ کہیں گے، اور ہوتی بھی ہے بات حلقے کے اندر، کہ ٹھیک ہے جی یہ بندہ بڑا شریف ہے، اچھا ہے، پرہیزگار ہے، نمازی بھی ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن یار یہ ہمارے سیاسی معاملات یہ نہیں ادا کر سکتا، وہاں پہ تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تھانے بھی ہمارے جائز اور ناجائز کام بھی کرنے پڑتے ہیں، تو ایسے بندوں کو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ اس چیز کا کیسے توڑ نکالیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جو یہ سوچ ہوتی ہے نا یہ دانستہ طور پہ پھیلائی گئی ہوتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس علاقے میں کتنے لوگ ہیں جو کرمینل ہیں کہ جن کو ہر روز تھانے سے واسطہ پڑتا ہے؟ ریشو نکال لیں، آپ کو 1% بھی نہیں ملیں گے۔ لیکن جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی تھانے کچہری میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ نہیں جائے گا۔ جماعت اسلامی لوگوں کے تھانے کچہری کا بھی کام کرتی ہے، اور اسلامک لائر فورم باقاعدہ وکلاء کا ہمارا موجود ہے، جو ان لوگوں کے ساتھ تعاون بھی ہم کرتے ہیں کہ جو فیس بھی نہیں دے سکتے، اور ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے اور نہ لوگوں کو بیچتے ہیں۔ یہاں تو وہ لوگ ہیں جو تھانے میں بھی لوگوں کو بیچ کے تو ان کے خود بھی کمیشن لیتے ہیں اور ان کو بھی پھنساتے ہیں اور پھر ان کو رہا کرواتے ہیں۔ یہ تو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور ہر آدمی جانتا ہے کہ کون یہ کاروبار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جب وکیلوں کے پاس کچہریوں میں لے کے جاتے ہیں، وکیلوں کے ساتھ ان کی کمیشن طے ہوتی ہے فیسوں کے اندر، ہم جانتے ہیں پوری طرح ان چیزوں کو ساری کو۔ لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ
थाने कचहरी के अंदर भी अपने अवाम के साथ होगी बेलौस, और कचहरी के अंदर भी उनके मुकदमात जो हैं वो भी हम इस्लामिक लॉयर फोरम के परचम तले हम वहाँ भी उनको पूरा ताउन फराहम करेंगे। आपकी जो मौजूदा हल्का बंदी है उसमें बलाल टाउन है, ढिंगरा वली है, ग्रीन टाउन है या किसी कॉलोनी है, यही हल्का है जी ना? जी, ग्रीन टाउन। हाँ। ग्रीन टाउन। इसके अंदर वो कौन से बुनियादी मसाइल हैं, अगर आपको ये अवाम मौका दे तो आप करना चाहेंगे? हमारे सरदार साहब इस इलाके में जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे, वो ये हैं कि हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके लिए जो तफरीही मकामात हैं, जो खेलने की जगह हैं, वो बहुत कम हैं। ख़ास तौर पे अब डीसी कॉलोनी है, एक अच्छी आबादी है, वहाँ ग्राउंड भी मौजूद हैं, वहाँ सारा कुछ है, अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वहाँ मौजूद है, लेकिन उसके से ज़्यादा हमारे जो वोटर हैं वो ग्रीन टाउन में मौजूद हैं, बिलाल टाउन और ढिंगरा वाली में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को कोई ऐसी जो तफरीही सरगर्मी है उसके लिए जगह मुयस्सर नहीं है। स्कूलों का मामला जो है वो हमारे लिए यहाँ बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इसके अलावा हमारे इस इलाके में जो दूसरा बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। हमारा ख़ास तौर पे जो पीने का पानी है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। उसके लिए फ़िल्टर लगाए गए हैं, लेकिन वो फ़िल्टर जो है उनका पानी भी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा है। तो चाहिए ये कि एक ऐसी कंटोनमेंट बोर्ड की सतह पे बड़ी टैंकियां जो हैं वो नस्ब की जाएं और बहुत गहरा पानी जो है ज़मीन से वो निकाल के लोगों को घरों तक पहुंचाया जाए। तीसरा जो बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ वो ये है कि जब बारिश होती है तो ये जितनी सर्विस रोड हैं, चौक पे आग देख लें, ग्रीन टाउन के बाहर ये जितने गोरमे बेकरी और बैंक हैं उनके सामने थोड़ी सी बारिश होती है तालाब बन जाता है। अब मुझे हैरानी इस बात की है कि जो सर्वे करने वाले हैं और जो यहाँ के इंजीनियर हैं उनको ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि हम इसको इस अंदाज से पानी का इंतज़ाम करें सीवरेज का कि बारिश के ठीक आधे घंटे बाद सड़क के ऊपर पानी नज़र नहीं आना चाहिए। और जब तक, और ये बड़ी पूरी दुनिया के अंदर मैंने देखा है, जापान में मैं रहा हूँ और मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ बारिशें होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं जापान के अंदर, लेकिन बारिश ख़त्म होने के ठीक आधे घंटे बाद, 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद सड़कें बिल्कुल साफ़ है, पानी जो है वो निकल जाता है फ़ौरन। इतना अच्छा सीवरेज का निज़ाम है वहाँ। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ हमारे इंजीनियर जो है इसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं देते। और दूसरी बात यह है कि जितना अच्छा आपका सीवरेज का निज़ाम होगा उतनी आपकी सड़कों की लाइफ बढ़ जाएगी। आपको हर साल सड़कें नहीं बनाना पड़ेंगी। सड़कें तब ख़राब होती हैं जब पानी उनके ऊपर खड़ा हो जाता है और पानी फिर उनको तोड़ देता है सड़कों को। इसके अलावा सफाई का निज़ाम है। ये जो जगह इन्होंने बनाई हुई हैं अच्छा इंतज़ाम किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सफाई का इंतज़ाम जो है वो कम है। नालियाँ जो हैं वो देर से साफ़ होती हैं, ताफ़ुन जो है वो फैलता रहता है और बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ हमारे इलाके में वो फैलती हैं। उसका भी मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। और एक और जो बड़ा अहम मसला है आजकल वो ये है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं कैंटोनमेंट बोर्ड ने गैर ज़रूरी लोगों के हालात को मद्देनज़र नहीं रखा गया, लोगों की इनकम को और लोगों के कारोबार को मद्देनज़र नहीं रखा गया और टैक्सों की भरमार कर दी है उनके ऊपर। और बेजा टैक्सेस जो हैं जो हर लिहाज से जुल्म है। मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से कि वो मेरी अगर ये बात सुन रहे हों या सुने तो उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए और रहम दिलाना हमदर्दी के साथ इस आवाम को जो उनके इस दायरा कार के अंदर रहती है उसके लिए पूरी हमदर्दी के साथ उनको गौर करना चाहिए कि जितना इस दौर के अंदर कि जब लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ने लोगों को मफलूज करके रख दिया है। वो लोग जो बाहर नौकरियां करते थे, कमाई पाकिस्तान में भेजते थे, वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और ऐसी सूरत में जब दुनिया के लोग
اور پاکستانی خاص طور پہ یعنی دن بدن ان کی انکم جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس دور میں آپ لوگوں کے اوپر اس انداز کا ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو بیجا اور ناجائز ٹیکس بھیج رہے ہیں اور وہ لوگ بیچارے ٹیکس ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو اس کا آپ کو خدا کے سامنے بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ دنیا کا مزرعۃ الآخرہ، دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں آپ جو کریں گے، جس انداز سے کریں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ اس کو اپنے سامنے پائیں گے۔ نیکی کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، لوگوں کے ساتھ برائی کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آج ہمارے ہارٹ ٹاک کے مہمان تھے محمد ارشد صدیق چغتائی صاحب، جو امیدوار ہیں حلقہ 6 کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ کینٹ۔ آج ان سے ایک تفصیلی نشست ہوئی، امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام کے لیے۔ اللہ حافظ۔ جی، میں اپنے تمام اہل علاقہ سے گزارش کرتا ہوں اور ان کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور جماعت اسلامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تمام لوگ اس جماعت کی تعلیمات سے اور اس جماعت کی جو پوری تحریک ہے پاکستان کے اندر، اس سے آگاہ بھی ہیں، اور الخدمت کے حوالے سے جو اس کی مساعی اور کوششیں ہیں ان سے بھی آگاہ ہیں۔ ہم بے لوث کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم کسی آدمی سے اجرت اور معاوضہ طلب نہیں کرتے، ہم رشوت اور کرپشن کے خلاف اور اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ ہم لوگوں کے حق اور حقوق ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے اس میدان میں آئے ہیں، اور لوگوں سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے نون لیگ کو بھی آزما لیا، آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا، آپ نے پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا، اور جس اندھے گڑھے کے اندر یہ تمام پارٹیاں آپ کو گرانا چاہ رہی ہیں، ابھی تک تو آپ بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اس گہرائی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو، تو پھر ایک دفعہ جماعت اسلامی کو موقع دیجئے، جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کیجئے۔ جس طرح جماعت اسلامی الخدمت کے میدان میں ہمتاً آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتی ہے، خواہ وہ زلزلہ ہو، کسی طرح کے ملکی حالات خرابی کی طرف جا رہے ہوں، سیلاب زدگان ہوں، جماعت اسلامی بے لوث عوام کی خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ اسی طرح ہم سیاست کے میدان کے اندر بھی بے لوث آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن آپ کا اعتماد ہمیں چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہر طرح کے بندھن کو توڑ کے، وہ برادری کا ہو، وہ جماعت کا ہو، صرف پاکستان کے لیے اور صرف اپنے آپ کے لیے آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے۔ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں اور ایک اسلامی تبدیلی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، تو جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کیجئے اور جماعت کے امیدواران کو ووٹ دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مع السلام۔